अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रोज़ाना चलते फिरते पढ़ने से 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से क्या होता है। चलते फिरते पढ़ें 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से क्या होता है। सूरह इखलास पढ़ने से वो होता है कि जो दुनिया में जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से मांगना और यकीन से मांगना। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने से 1 कलाम पाक का सवाब मिलता है। अगर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से मांगना। ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो वजीफ़े कर कर के थक चुकी हैं, दुआएं मांग मांग के थक चुकी हैं। कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे तो रुके हुए काम पूरे नहीं होते, न जाने हमारी अल्लाह दुआ सुनता नहीं है, हमसे अल्लाह नाराज़ है। तो जिस मेरी बहन की ये नाराज़गी है कि हमसे अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह राज़ी हो जाए तो इंशाअल्लाह चलते फिरते पढ़ो 100 मरतबा सूरह इखलास। मगर जब आप पढ़ो तो किसी से बात ना करें, उस दौरान किसी से बात बिल्कुल ना करें। तो मेरी बहनों, ये रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आप सूरह इखलास को, छोटी आयत है, सूरह इखलास नमाज में पढ़ी जाती है। सूरह इखलास के बिना नमाज नहीं होती। तो मेरी बहनों, जो बंदा सूरह इखलास से हर रकात में नमाज पढ़ता है, हर रकात में शुरू की रकात में सूरह इखलास पढ़ता है, उसकी हर हाजात पूरी हो जाती है। जो वो मांगता है, जो मांगती है, इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाती है। उसके बिगड़े काम बन जाते हैं, कारोबार के मसले हल हो जाते हैं। उसके घर में न तंगी होगी, न फाका होगा, न परेशानी होगी, न कोई मुसीबत आएगी, न आने वाली मुसीबतों से हिफाजत हो जाएगी। बच्चों की हिफाजत हो जाएगी, शोहर की हिफाजत हो जाएगी, जिस घर में सूरह इखलास पढ़ा जाता है। अगर आप अपनी किसी से बातें मनवाना चाहते हो, आप अपनी बातें रखना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह हर नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास को पढ़कर अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम 3 या 1 मरतबा इंशाअल्लाह फिर दुआ मांगना, रो रो कर गिड़गिड़ा के। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आपने नीयत की, जो भी आपका इरादा है, मगर नेक इरादा होना चाहिए। हर नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से हर हाजात, हर मुराद पूरी हो जाती है। तो मेरी बहनों, ये कुरानी आयत जिस घर में भी पढ़ी जाए, अगर आप सकेतते हुए, झाड़ू लगाते हुए अपने घर में सूरह इखलास पढ़ती हैं, तो इंशाअल्लाह घर के कोने कोने में रहमतें, बरकतें आ जाती हैं। जादू हसद से हिफाजत हो जाती है, बच्चों फरमा बरदार हो जाते हैं, बेटी फरमा बरदार हो जाती है, बेटे फरमा बरदार हो जाते हैं। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। आज का ऐसा दौर है कि बेटियां कानों में रीढ़ ठोकते हुए, गाने सुनती हुए, वीडियो देखती हुए झाड़ू लगाती हैं, बर्तन धोती हैं। तो मेरी बहनों, ऐसा ना करो। अपनी बेटियों को नेक हिदायत दो, ना कि दुनियादारी की बातों से निकलो। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को राज़ी कर लो। जिस घर में अल्लाह राज़ी हो जाता है, उस घर में छप्पर फाड़ के देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जिस बंदे को इतना देता है, इतना नवाज देता है कि उसे हर चीज़ से नवाज देता है। तो मेरी बहनों, अगर हमारी कोई भी आफत है, कोई मुसीबत है, वो हमारे आमाल है। जाने अनजाने में हमसे गलती होती है, गुनाह होती हैं, हमारी कबीरा शगीरा गुनाह इतनी बढ़ चुकी हैं, इतने नाफरमान हो चुके हैं कि हमारी इतनी गुनाह हो चुकी हैं कि हमें नज़र नहीं आती। अपनी गुनाहों की तरफ देखो। कहते हैं ना कि अपनी गिरवान में झांक कर देखो, तो हमारी गुनाह इतनी है कि हम माफ़ी के लायक नहीं। तो मेरी बहनों, चलते फिरते दुआ इस्तगफार किया करो, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा किया करो। जिस बंदे की अब गुनाहों की सच्ची तौबा हो जाती है, अल्लाह
راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ اور جس گھر میں اللہ ناراض ہوتا ہے اس میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، بیماری ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بھی رب کو راضی کرنا چاہتی ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھتی رہو۔ آپ کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، جو بھی مراد ہے، مگر دل سے اور یقین سے کرے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرے، روزانہ چلتے پھرتے پڑھے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے سے وہ ہوتا ہے جو بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اگر آپ اللہ کے آگے جھکو گے، اللہ کے آگے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو انشاءاللہ ناممکن سے ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اور سورہ اخلاص تو وہ ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص دل سے پڑھ لے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر، تو انشاءاللہ جو مانگے گا وہ مل جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے نمازیں تو پڑھی نہیں، درود ابراہیم اول آخر پڑھی نہیں اور دل سے نہیں پڑھی، آپ کسی سے بات کرتے ہوئے پڑھو گے تو آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ وظیفے اللہ کے ذکر کے، اللہ کے ناموں کے، قرآن آیت کے وظیفے دل سے ہوتے ہیں اور اکیلے میں تنہائی میں ہوتے ہیں۔ ایسا لگنا چاہیے کہ میرے پاس میرا اللہ بیٹھا ہے، میں اللہ کے پاس بیٹھی ہوں۔ دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا سے تعلق ختم ہے، موبائل سے، ٹی وی سے، سب کوئی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تو اللہ کا ذکر اور آپ اور اللہ ہونا چاہیے، آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو میری بہنوں، اگر چلتے پھرتے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیا، جس نے بھی، میری بہن نے، بھائی نے، سمجھو اس کے مسئلے حل ہو گئے، اس کی دلی مراد پوری ہو گئی، مگر دل سے اور یقین سے کریں، جو بھی کرو دل سے کرو، اللہ کا ذکر دل سے کرو۔ آج کا ایسا دور ہے، فیشن کا دور ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے فیشن کرتی ہیں، مگر ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتی۔ کہتی ہیں کہ سورہ اخلاص جو بندہ پڑھتا ہے اس کی تمام مراد پوری ہو جاتی ہیں، دلی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، آج کا ایسا دور ہے کہ فیشن کی دنیا ہے۔ کہتی ہیں میری بہنیں کہ اس کا شوہر میک اپ لایا، اتنے کا سوٹ لایا، آپ بھی مجھے لا کے دو، ورنہ میں اپنے پیہر جا رہی ہوں یا اپنے آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کے شوہر 500 کماتے ہیں اور کوئی 1000 کا میک اپ لایا تو آپ کے شوہر 500 کہاں سے لائیں گے؟ تو میری بہنوں، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی کہنا مانو، نہ کہ دنیا کی باتیں سیکھو۔ یہ میک اپ، یہ فیشن، یہ دور سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ صرف کیا جائے گا؟ آپ کا دین جائے گا، آپ کا ایمان ساتھ جائے گا، جو آپ کے اعمال ہیں وہ ساتھ جائیں گے۔ تو میری بہنوں، آپ کے 8 دن 10 دن کلام پاک کو کھول ہو جاتے ہیں، ایک مہینہ میری بہنیں، میری بیٹیاں کھولتی نہیں ہیں، تو میری بہنوں، روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرا کرو۔ جو بندی روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرتی ہے، یاسین شریف پڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے، تو اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، روزانہ یہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، چلتے پھرتے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میری بہنوں، صرف ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو پھر دیکھنا، چند دن آپ کر کے دیکھنا، پھر آپ کے گھر کے حالات جس طرح سے بدلیں گے، آپ کے گھر کے نظارے بدل جائیں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کیا ہو گیا، کہاں سے آ گئی آپ پہ اتنی دولت، آپ کا اتنا عالیشان مکان بن گیا، گاڑی بنگلہ کہاں سے آ گیا، آپ نے بچوں کی شادی بھی کر دی، آپ کے گھر میں بڑی خوشحالی ہے، تو کہاں سے آ گیا آپ پہ اتنا پیسہ؟ تو میری بہنوں، آپ کی رشتہ دار جو آپ سے منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے رشتہ داری بڑھائیں گے، میل جول بڑھائیں گے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔
تو میری بہنوں اگر چاہو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور چاہے تو آپ چند دن کر کے دیکھ لینا، پھر آپ کا دل روزانہ کرے گا پڑھنے کے لیے کہ میں ایک سورہ اخلاص کی تسبیح ضرور کروں، کیونکہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ تو میری بہنوں اگر آپ دنیا کی کوئی سے بھی کونے سے کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں روزانہ چلتے پھرتے 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میری بہنوں سورہ اخلاص پڑھنے والا دنیا میں بھی اخلاص کے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی اس کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور جب بھی آپ وظیفہ کریں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھتے کے ساتھ ہی جو مانگو گے وہ مل جائے گا، جو بھی آپ کی حاجات ہے، آپ کی بیٹیوں کے رشتوں کا مقصد ہے، بیٹوں کی نوکری کا مقصد ہے، آپ کی زمین جائیداد کا کوئی بھی مسئلہ ہے، یا آپ کے بگڑے کام کوئی بھی آپ پریشان ہو چکے ہو، وظیفے کر کر کے، تسبیحات کر کر کے، اللہ کا ذکر کر کر کے، تسبیح کر کر کے آپ پریشان ہو چکے ہو، تو انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے، اگر 100 بار پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ تو میری بہنوں اگر آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو سمجھو آپ کے تمام بگڑے کام بن گئے، آپ کی 10 حاجات ہو، 20 ہو، جتنی بھی ہوں گی انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائیں گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا، اور نمازوں کی پابندی کرو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو، اپنے پیہر والوں کو، سسرال والوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت دو۔ اگر کوئی بھی آپ کا شوہر ہے، آپ کے بیٹے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو نمازوں کی توفیق دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ تو میری بہنوں اگر آپ نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز غلط راستہ سے ہٹاتی ہے، نماز ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار یہ وظیفہ کر لیا سورہ اخلاص کا، اگر اس وظیفے کو نہ وقت کی پابندی نہ جگہ کی، مگر دل سے اور یقین سے کریں اور جائز مقصد کے لیے کریں، یہ نہیں کسی کو بے وجہ پریشان کرنے کے لیے، بے وجہ ستانے کے لیے۔ اگر آپ کی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ذرا سا تو آپ نے اسے ستانے کے لیے وظیفہ کر لیا، تو میری بہنوں اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کیا کرو، دعائے استغفار کیا کرو اور تسبیحات کیا کرو۔ آپ کے بچے جب بھی باہر نکلے گھر سے، آپ کے شوہر تو آیت الکرسی پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دو اور بسم اللہ کے ساتھ سیدھے قدم سیدھے پیر کو باہر نکالیں اور بسم اللہ کے ساتھ جائیں اور سفر کی دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح سے پڑھوا کے جائیں اور اللہ کے ذکر کرتے رہیں، دعا استغفار یا سلام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی راستہ ہے، آپ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، مگر دل سے اور یقین سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے تو دل سے ایسا لگنا چاہیے، رونگٹا آپ کا کھڑا ہونا چاہیے، اور آپ کا دماغ اور دل جو بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے بھی وہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں، دنیا داری کی باتوں میں نہیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ چلتے پھرتے بھی کر لیا بغیر بولے ہوئے، آپ کو ٹائم نہیں ہے تو چلتے پھرتے بھی کر سکتی ہیں، اگر آپ ایک طرف ایک کونے میں تنہائی میں کریں گی تو انشاءاللہ بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی،
آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آیا آپ پہ اتنا پیسہ۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کو میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اگر آپ نے ایک بار زندگی میں وظیفہ کر لیا تو آپ کی جو بھی دلی مراد ہے، جو بھی حاجات ہے، پہاڑ جتنی بھی قرض ہے، جو بھی مشکل ہیں، سب آسان ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ ہے کہ جو ایک بار 3 مرتبہ پڑھتے کے ساتھ ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے، اور 100 دانوں کی روزانہ ایک تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی جس گھر میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، وظیفہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے۔ میرے بھائی، میری بہنیں جو بھی کر سکیں اس وظیفے کو دل سے اور یقین سے کریں۔ آپ باوضو ہو کر نماز پڑھ کر آپ کوئی سی بھی نماز کی بات کر سکتے ہیں، نہ جگہ کی پابندی نہ وقت کی۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب آپ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے ذرا نہ دیکھیں۔ تو میری بہنوں، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کوئی سی بھی نماز کے بعد ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، 3 بار درود ابراہیم پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، دلی حاجات ہے، ناممکن حاجات ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ، 99 بھی نہیں پڑھنی، بس 100 دانوں کی پوری تسبیح، کم نہ زیادہ۔ اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ یہ وظیفہ کیا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جس مقصد کے لیے، جس حاجات کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ اسے پوری کامیابی دے۔ اللہ تیرے در پہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں، اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ تو سب پہ رحم کرتا ہے، اللہ تو میری تمام مسئلے حل کروا دے، اللہ تو بیٹھے بٹھائے مسئلے حل کر دیتا ہے، اللہ تو میری دلی مراد پوری کر دے۔ اللہ جس مقصد کے میں نے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھی ہے، سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھی ہے، دعا استغفار کی تسبیح پڑھی ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ناراض ہے تو راضی ہو جا، اللہ تو میرے مسئلے حل کروا دے، مصیبتوں کو ٹال دے، اللہ میرے پہاڑ جتنے قرض ہیں وہ ادا کروا دے، اللہ تو میری مصیبتوں کو ختم فرما دے، اللہ جو بھی میری حاجات ہے، جو بھی دلی مراد ہے اسے پوری کر دے۔ اور آخر میں جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور خوب رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، سجدے میں جا کے دعا کیجیے، کیونکہ میرے رب کو سجدے میں رونا پسند ہے، سجدے میں دعا مانگنا پسند ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا، انشاءاللہ۔